अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन करती हूँ, जो कुछ भी मैं पूछती हूँ स्टोरी से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, उनका कमेंट्स में जवाब ज़रूर दिया करें। और आप जवाब तब देंगे जब मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और मेरे सवालों के जवाब कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। चलिए आप कहानी शुरू करते हैं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? परवीन ने रेहान को कड़वा सा मुँह बनाते देखकर पूछा। खाला मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ। रेहान मुख्तसर सा जवाब देकर वहाँ से चला गया। खड़ूस कहीं का। शानजे ने रेहान की पीठ को जाते हुए देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, चलो उर्वा, मेरे कमरे में चलकर बातें करती हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। ये कहकर शानजे ने उर्वा का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गई। रेहान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था, एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता जा रहा था, मगर सीना जलाने के बावजूद दिल को ज़रा सा भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी जाकर सदाम का मुंह तोड़ दे, जिससे उसने अपनी बीवी के साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते देखा था। उसके अंदर शानजे के लिए भी गुस्से की आग भड़क रही थी। वो किसी गैर मर्द के सामने इस अंदाज से बात कैसे कर सकती है? शानजे हमेशा से ही ऐसी थी, मीठी मीठी बातों से सबको अपना बना लेती थी। मगर अजीब बात ये थी कि रेहान को इसकी यही मिठास जहर लगती थी। सदाम, उर्वा और सलीम तीनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। उर्वा सदाम के लिए बहनों से बढ़कर थी और सलीम और सदाम उसके लिए भाइयों जैसे थे। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी और वो भी उसकी खातिर हर हद तक जा सकते थे। साहब आपको साइमा मैडम खाने के लिए बुला रही हैं। नौरीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। मुझे भूख नहीं है। रेहान की आवाज़ इतनी सर्द थी कि नौरीन मज़ीद कुछ कहे बगैर खामोशी से बाहर चली गई। रेहान को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने सिगरेट पी चुका है। इस ट्रे में सिगरेटों का ढेर लग चुका था। घर वाले इस आदत से बिल्कुल अनजान थे। रेहान रोज़ सिगरेट नहीं पीता था, बस जब टेंशन हद से बढ़ जाती तो खुद को संभालने के लिए उसे इस सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। मैं तुम्हारे निकाह पर तो नहीं आ सकी, मगर देखना तुम्हारी शादी पर ऐसी धूम मचाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे, शानजे ने शौकी से कहा। धूम तो तुम तब मचाओगी जब वो खड़ूस धूम मचाने देगा। वो तो अकड़ू सरियल बंदा है, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं, शानजे ने बुरी औरतों की तरह दोनों हाथ सर पर रख कर कहा। ये सुनकर उर्वा की हंसी छूट गई। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। यहाँ मेरे ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं और तुम हंस रही हो। जो भी देखेगा हंसेगा। मैं एक बात कहूँ, मेरे रेहान भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। अच्छा जी, मेरे रेहान भाई, शानजे ने मुंह फुलाकर उर्वा को घूरा। सच कह रही हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम अपनी सारी नाराज़गी एक तरफ रखकर उनके अंदर मौजूद अच्छाई को देखो, देखना तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। फिर तुम उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकोगी। मैं और उस खड़ूस की तारीफ़ें, ये कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा मेरी ज़िंदगी का विलन रहेगा, जिसने मेरा सुकून, मेरे रास्ते सब कुछ छीन लिया। देखना एक दिन यही विलन तुम्हारा दिल भी चुरा लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
عروہ اس کے لال پیلے ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ عروہ، ایسی باتیں کرنا بند کرو ورنہ میں سب کو اپنی ساری ناراضگی بتا دوں گی۔ شان سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ کمر پر جما کر اسے گھورنے لگی۔ ریحان تیار ہو کر ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سامنے آتی ہوئی شان سے اس سے ٹکرا گئی اور وہ بری طرح گھبرا گئی اور سر پکڑ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ارے تم ٹھیک ہو؟ ریحان نے فوراً پوچھا۔ شانزے نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن جب دیکھو کہیں نہ کہیں تم سے ٹکرا ہی جاتی ہوں۔ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر ریحان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ریحان آج پہلی بار اسے پورے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے جب سے اس کے جذبات اس پر عیاں ہوئے تھے، شانزے کے بارے میں اس کا نظریہ ہی بدل چکا تھا۔ آج وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شانزے نے اس کے سامنے انگلی چٹک کر اسے ہوش دلایا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کیا تم پہلے سے ہی اتنی خوبصورت تھی یا مجھے اب لگ رہی ہو؟ ریحان کی آواز میں ایک نرمی تھی جو شانزے نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شانزے ایک لمحے کے لیے الجھ گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے اب تم مجھے پہلے سے مختلف نظر آ رہی ہو، ریحان مسکرا کر بولا۔ شانزے کچھ کہے بغیر مسکرا دی، مگر اس کے دل میں عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ ریحان وہاں سے چلا گیا، مگر اس دن وہ سارا وقت شانزے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ دوسری طرف شانزے بھی بے چین تھی۔ بار بار اسے ریحان کی نظریں یاد آ رہی تھی اور اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان موجود سختی اور نفرت کم ہونے لگی، اور وہ نرمی جو کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی اب دلوں میں جگہ بنانے لگی۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کب یہ نفرت خاموشی سے محبت میں بدلنے لگی۔ صدام جو ریحان کا کزن تھا، اس کے ساتھ شانزے کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ اکثر ساتھ رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے، گھومتے پھرتے اور زندگی کے لمحوں کو انجوائے کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ریحان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی وہ شانزے کو صدام کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا، اس کے اندر کا غصہ اور حسد جاگ اٹھتا۔ دل چاہتا کہ جا کر دونوں کے درمیان آ جائے، مگر وہ خود کو روک لیتا تھا۔ دوسری طرف شانزے کے دل میں بھی ریحان کے لیے آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ اب اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی۔ ریحان کا غصہ پہلے سے کم ہو چکا تھا اور اس کے رویے میں ایک نرمی آ گئی تھی۔ وہ بدلا تھا اور یہ تبدیلی شانزے کو محسوس ہو رہی تھی۔ یوں انجانے میں ہی دونوں کے دل ایک نئی سمت میں بڑھنے لگے تھے، بغیر یہ سمجھے کہ کب اور کیسے یہ سب ہو گیا۔ ایک دن صدام اور شانزے ہال میں صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران صدام نے نرمی سے شانزے سے کہا، تم بالکل میری بہن جیسی ہو۔ جیسے میں تمہیں دل سے سمجھتا ہوں، ویسے ہی تم بھی مجھے سمجھو۔ مجھے اپنا بھائی سمجھنا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت اگر تمہیں کسی مدد یا ضرورت کا احساس ہو
تو بلا جھجک مجھے ایک بار آواز دے دینا، آنکھیں بند کر کے بھی مجھے پکارو گی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ باتیں سن کر شانزے کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل خلوص اور اپنائیت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اسی لمحے ریحان وہاں آ گیا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کی ساری گفتگو سن لی۔ آج اس کے دل میں صدام اور شانزے کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ اس کا دل دونوں کے لیے صاف ہو گیا اور اس کے اندر جو بے چینی اور شک تھا وہ سکون میں بدل گیا۔ اب ریحان کے دل میں شانزے کے لیے محبت اور بھی بڑھ چکی تھی اور وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ یہ سوچ کر الجھن میں رہتا کہ اپنے دل کی بات اسے کیسے بتائے۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شانزے سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف شانزے بھی کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ بھی ریحان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ وہ ریحان کو اپنا شوہر مان چکی ہے اور اب اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اسے اب کہیں نہ کہیں یہ بھی لگنے لگا تھا کہ اس کے امی ابو کا یعنی ریحان کے امی ابو کا فیصلہ اس کے لیے درست تھا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے دل بدل چکے تھے۔ ایک دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب پسار گئے ہوئے تھے۔ شانزے باہر سے گھر لوٹی تو حال میں صدام کھڑا تھا۔ صدام تو باہر جا رہا تھا لیکن وہاں پہ ریحان اکیلا موجود تھا۔ صدام کے جانے کے بعد ریحان نے جب دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس نے سوچا کہ اب یہی درست ٹائم ہے۔ شانزے اسے دیکھ کر اندر جانے ہی والی تھی کہ اچانک ریحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شانزے چونک کر پلٹی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ ریحان نے نرمی سے جواب دیا، کیوں؟ تم میری بیوی ہو، کیا میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا؟ وہ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ریحان نے دھیمی آواز میں کہا، شانزے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شانزے نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، بولو کیا بات کرنی ہے؟ ریحان نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہی تو شانزے شرما گئی۔ اس کے چہرے پر لالی پھیل گئی۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ ریحان نے نرمی سے پوچھا، شانزے مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ہم رخصتی کر لیں گے اور اگر نہیں کرتی تو ہم یہ نکاح بھی ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر شانزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرماتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہاں میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اسی لمحے ان دونوں کی محبت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ریحان نے اپنی امی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ رخصتی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب گھر والے بے حد خوش تھے اور فوراً رخصتی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ گھر میں رونقیں لوٹ آئیں، شاپنگ ہونے لگی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر سجنے لگا اور ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ ریحان اور شانزے بھی بہت خوش تھے۔ ایک دن ریحان نے شانزے سے کہا، میں بالکل غلط تھا، تم بہت اچھی ہو، جیسا میں تمہیں سمجھتا تھا تم ویسی بالکل نہیں ہو۔ اب میں دل سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا، مگر اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا دل کتنا صاف ہے۔
اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ شانزے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی تمہارے بارے میں غلط سوچتی تھی، مجھے بھی معاف کر دینا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی دل کی بہت اچھی انسان ہو۔ یوں ان دونوں کی محبت کی کہانی مکمل ہوئی۔ گھر والے سب بہت خوش تھے اور ریحان اور شانزے کو ایک ساتھ دیکھ کر سب کے دل مطمئن تھے۔ دونوں کی رخصتی کا ٹائم آ گیا۔ دونوں کی رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی، اور رخصتی کے بعد جب شانزے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پورا کمرہ سجا ہوا تھا، تو ریحان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئے۔ ریحان نے کہا، شانزے اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، اور اس نے اپنے پیار کا بھی اظہار کیا۔ آج دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی جو کہانی تھی غلط فہمیوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں غلط تھے، اور ان کے درمیان جو محبت تھی وہ سچی تھی۔ یہ تھی محبت، غلط فہمیوں سے سچائی تک کا سفر۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے، ضرور کمنٹس میں بتائیں، ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جب بھی آپ لوگ سبسکرائب کرتی ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، مجھے بہت حوصلہ ہمت ملتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی اور نیو ویڈیو بناؤں۔ تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔